अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज इस वीडियो में दो ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। पहली ख़बर तो ये है कि हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो भी ये सवाल करते हैं कि अब फार्म 45 जो है वो सारी उसकी धांधली, उसकी टेम्परिंग और जेलसाजी सामने आ चुकी है। इंतहाई भूंडे अंदाज में ये सारी टेम्परिंग की गई और एक तरह से मेरे ख्याल में ये भी पीटीआई के लिए एक अल्लाह की ब्लेसिंग है, नेमत है, क्योंकि जिस तरह भूंडे अंदाज में ये सारी कार्रवाई की गई, जेलसाजी की गई, फॉर्म 45 के ऊपर जो है वो क्रॉस किए गए और 5 को 0 बनाया गया, 9 को 1 को 9 बनाया गया, 6 को 1 बना दिया गया और इस तरह ऐसी अजीबो-गरीब किस्म की नालायकियाँ और बेवकूफ़ियाँ हमें इन पेपरों के ऊपर, इन फॉर्म 45 के ऊपर नज़र आती हैं। कि अगर एक कोई बच्चा भी हो स्कूल का और वो अच्छे नंबर ना ले सके, तो मेरे ख्याल में इस तरह की जो भोंदी हरकतें हैं शायद वो बच्चा भी नहीं करता कि वो अपने जो रिज़ल्ट कार्ड है उसके अंदर कोई हेर-फेर करे और अपने जो वो नताइज है उनमें किसी किस्म का कोई रद्द-ओ-बदल करे। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि एक आईनी इदारा, एक रियासती इदारा और उसके मतहत पूरे मुल्क में ब्यूरोक्रेसी ने किस तरह अवामी मैंडेट की तौहीन की और ये सारा कुछ किया। और ये मैं एक समझता हूँ कि ये ब्लेसिंग है पीटीआई के लिए, क्योंकि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। जो इल्ज़ाम वो लगा रहे थे वो दुरुस्त साबित हुआ। और अब दूसरा जो एक अहम सवाल यहाँ पर पैदा होता है वो ये है कि क्या अब अदालतें इसके ऊपर कार्रवाई करेंगी, अदालतें इसके ऊपर नोटिस लेंगी। इसी हवाले से आज एक ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब इस मामले में किसी किस्म का कोई इंसाफ कर सकती है, कोई नोटिस लेगी और अगर लेगी तो उसका मुमकिन तौर पे क्या नतीजा निकल सकता है। दूसरी अहम खबर ये है कि पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से एक करारदाद जो है वो असम्बली में पेश की गई, जिसमें इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया गया। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि कैसे इस करारदाद के ज़रिए जाने अनजाने में इमरान खान के बयानिए को तबाह करने की कोशिश की गई। आगाज़ करते हैं धांधली से मुतल्लिक एक मामला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये जो प्रोविंशियल असम्बली ऑफ बलूचिस्तान है उसका ये हल्का था पीबी 7 ज़ियारत, जहाँ जेयूआई के खलीलुर रहमान की जानिब से 11 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ दायर होने वाली अपील को मुस्तरद कर दिया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से 11 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग के बाद नून लीग के नूर मोहम्मद को 2,888 वोटों से कामयाब करार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि जब तक इलेक्शन कमीशन का कोई गैर कानूनी या गैर आइनी अमल नहीं बताएंगे, मदाखलत नहीं करेंगे। अब ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने का मकसद ये है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि एक तरफ फॉर्म 45 धांधली और वो सारी चीज़ें अब मंजर-ए-आम पे आ चुकी हैं। आप खुद भी इन चीज़ों को देख रहे हैं। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी अदालत है, वो इस तरह धांधली के मामले पर उसका क्या रद्द अमल होगा, क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट की वो 3 रुकनी इंतजामी कमेटी धांधली के इन इल्ज़ामात का नोटिस लेगी और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई केस आगे चलाया जाएगा, कोई इंक्वायरी का हुक्म दिया जाएगा या नहीं। और इसी हवाले से आम इंतखाबात में धांधली के हवाले से पीटीआई के शेर अफजल मरवत की जानिब से तकरीबन कोई हफ्ता 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त भी दायर की गई थी और उसको भी हमने रिपोर्ट किया था। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आगे मजीद कहा गया कि जब तक इलेक्शन कमीशन का कोई गैर आइनी, गैर कानूनी अमल नहीं बताएंगे, मदाखलत नहीं करेंगे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को ये जो इलेक्शन कमीशन के सारे करतूत हैं या जो ये बार बार आर्टिकल 6 के इर्तिकाब का जो है वो बार बार इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 6 का इर्तिकाब कर रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस को, जजेस को ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती? क्या इलेक्शन कमीशन ने आइन के तहत शफाफ, आज़ादाना, मुनसिफाना इंतखाबात करवाए हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ने नताइज को उस तरीके से जारी किया है जैसे आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 जो कहता है? क्या तमाम जो कामयाब होने वाले उम्मीदवार थे, क्या आइन और कानून के मुताबिक उनके नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं? क्या बर वक्त फॉर्म 45 जारी किए गए हैं? क्या लोगों के जैली फॉर्म 47 जारी नहीं किए गए? और किस तरीके से जो अक़लियत वाले थे, जो छठे 7वें नंबर पर थे, उनको कामयाब करार दिया गया?
کیا لوگوں کو یہ فون کالز کر کے یہ نہیں کہا گیا کہ اگر آپ آزاد حیثیت میں لڑے ہیں اور پی ٹی آئی سے جن کے تعلق تھے اور ان کو کہا گیا کہ آپ اگر مسلم لیگ نون یا آئی پی پی میں شامل ہو جائیں تو آپ کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن کروا دیتے ہیں، کیا اس سب کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی نوٹس لیا؟ تو اگر نہیں لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ سر انجام دینے میں ناکام رہا۔ تو اس سے بڑھ کے اور غیر آئینی اور غیر قانونی کام کیا ہوں گے؟ کیا یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوتی کہ ایک کام جو آئین اور قانون کے مطابق ہونا تھا اگر وہ اس طرح نہیں ہوتا تو یہ بھی تو خلاف ورزی ہے۔ تو یہ مجھے بڑی حیرانی ہے کہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کر رہی ہے۔ پہلے ہی آپ کو متعدد ویڈیوز میں کہا تھا کہ سپریم کورٹ سے یہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ سے کسی قسم کی کوئی امید نہ رکھیں۔ سورج میں کہتا ہوں کہ اگر مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن مجھے چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ یا سپریم کورٹ کے اوپر ایسا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ سپریم کورٹ عام انتخابات میں ہونے والی دھاندلی پر کسی قسم کا کوئی نوٹس لے گی یا کارروائی کرے گی۔ اور یہی ساری چیزیں آگے مزید میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے وہ سارے خدشات جو ہیں وہ درست ثابت ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 11 پولنگ اسٹیشن پر فائرنگ ہوئی، ایک شخص قتل ہوا، الیکشن کمیشن کے فیصلے میں آئین کی خلاف ورزی کہاں ہوئی؟ جس پر جو وکیل درخواست گزار تھے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے اس معاملے کی انکوائری نہیں کی۔ چیف جسٹس نے پھر کہا کہ اگر نتائج سے کوئی مسئلہ ہے تو متعلقہ فورم پر جائیں۔ پہلے جس پر وکیل جو درخواست گزار تھا اس نے یہ کہا کہ پہلے انتخابات میں خلیل الرحمان جیتے تھے، جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کیا الیکشن میں کوئی دھاندلی ہوئی؟ جس پر وکیل درخواست گزار نے یہ کہا کہ جی بالکل الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اگر دھاندلی ہوئی ہے تو متعلقہ فورم پر اپنا مقدمہ ثابت کریں۔ جس پر چیف جسٹس نے مزید کہا کہ آئین بڑا واضح ہے، الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، اس کا احترام کرے۔ کیا احترام کریں چیف جسٹس صاحب؟ میرا آپ سے سوال ہے، جو کنڈکٹ عام انتخابات کے شیڈیول جاری ہونے سے لے کر آج تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کر رہا ہے، آپ قرآن مجید پر اگر آپ ہاتھ رکھ کر حلف دیں اور قسم کھائیں کہ کیا الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق سارے کام اس نے کیے ہیں؟ جس الیکشن کمیشن کا واحد ذمہ داری اس کی یہ تھی کہ اس نے 90 روز کے اندر انتخابات کروانے ہیں، وہ الیکشن کمیشن 180 دنوں کے بعد جا کے انتخابات کروا رہا ہے، اور ایک ایسے انتخابات جو دنیا بھر میں جس نے ریاست پاکستان کا مذاق بنا دیا، دھاندلی کے سنگین ترین الزامات الیکشن کمیشن اور دیگر ریاستی اداروں پر لگے۔ پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت جو تماشا اس ملک میں مچایا گیا، کس کے اوپر الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا؟ کس کے اوپر کارروائی کی؟ کسی کے اوپر نہیں کی گئی۔ اور پھر چیف جسٹس صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، اس کا احترام کریں۔ کیا کریں؟ چاٹیں اس کو، عوام چاٹے۔ یہاں کروڑوں لوگوں کے ووٹ کی جس طرح توہین کی گئی، رات کو ڈاکہ مارا گیا عوامی مینڈیٹ کے اوپر، اس کے اوپر سپریم کورٹ بھی خاموش ہے، الیکشن کمیشن بھی خاموش ہے، اور ایک کمشنر راول پنڈی جو ہے وہ سینئر بیوروکریٹ ہے، گریڈ 21 کے وہ افسر تھے، اور انہوں نے ایک دن کہا کہ دھاندلی میں چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر ملوث ہیں، اور بجائے اس کے کہ اس کی تحقیقات کی جاتی وہ بندہ اٹھا لیا جاتا ہے، اور یہاں چیف جسٹس صاحب ہمیں بیٹھ کے یہ بھاشن دیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، اس کا احترام کریں۔ کیا کا احترام کریں؟ چیف جسٹس صاحب آپ بتا دیں، اس ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، سیاسی استحکام نہیں ہے، معاشی استحکام نہیں ہے، بے روزگاری کی وجہ سے عوام جو ہے وہ فاقوں پر مجبور ہے، خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے، اور آپ 16-17 لاکھ روپے تنخواہ لے کے بیٹھ کے ہمیں یہ لیکچر دیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس کا احترام بیٹھ کے کریں۔ کیا میں بھی الیکشن کمیشن کا اسی طرح احترام کروں؟ کیا میں اس مہنگائی سے، بے روزگاری سے، غربت، یہ جو سارا افراط زر ہو رہا ہے، کیا میں اس سے متاثر نہیں ہوتا؟ تو عجیب و غریب قسم کا مائنڈ سیٹ ہے، سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں نے اپنی قبر میں نہیں جانا؟ کیا انہوں نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا؟ اتنے بڑے رتبے پہ آپ بیٹھے ہیں، چیف جسٹس ہیں، قاضی القضاء ہیں، سب سے بڑا منصف اعظم کا عہدہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے عہدے کے ساتھ یہ انصاف کر رہے ہیں؟ آپ ہر روز بیٹھ کر اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کے آپ فیصلے دیتے ہیں۔ آپ نے آئین اور قانون کا تحفظ کرنا تھا، عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا تھا، اور یہاں کروڑوں لوگوں کے حقوق رون دیے گئے، آئین کو رون دیا گیا، اور آپ اس کے اوپر بھی خاموش ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، اس کا تحفظ کریں، اس کا احترام کریں۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس صاحب نے مزید کہا کہ آئین و قانون کی خلاف ورزی نہ ہو تو مداخلت نہیں کریں گے۔ مجھے نہیں لگتا
کہ اس تمام تر کارروائی کے بعد بھی اگر سپریم کورٹ اور چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہ ہو تو نوٹس نہیں لیں گے، کارروائی نہیں کریں گے، مداخلت نہیں کریں گے، تو پھر کس طرح کی خلاف ورزی ہے؟ یہاں فارم 45 ٹیمپرنگ ہو چکی، ایک ننگا کھیل اس ملک اور قوم کے ساتھ کھیلا گیا، اس کی قسمت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، اور قاضی صاحب کہتے ہیں جب تک دھاندلی کے شواہد نہ ہو تو ہم مداخلت نہیں کریں گے۔ اللہ آپ لوگوں سے پوچھے، آپ لوگوں کو اللہ کے سامنے ہی میرے خیال میں جواب دہ ہونا ہے، اور یقیناً اس سارے عمل کا آپ کہیں نہ کہیں جواب دہ ضرور ہوں گے۔ اور دوسری خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے ایک قرارداد جو ہے وہ جمع کروائی گئی اور کہا گیا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قرارداد در حقیقت عمران خان کے بیانیے کے خلاف ایک انتہائی جو ہے وہ اس کو بھونڈی سازش میں یہ سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عمران خان قرارداد کے ذریعے ہی آپ نے ان کو رہا کروانا ہے تو پھر یہ عدالتوں میں ان کے مقدمات چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر آپ جو ہیں وہ مقتدر حلقے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، پی ڈی ایم ہے، نون لیگ، پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی بیٹھ جائے، ان کے ساتھ جو ہے وہ منت ترلے کر لے، ان کے ہاتھ پاؤں پکڑے اور ان سے معافیا مانگ لے، اور اس کے بعد میرے خیال میں عمران خان صاحب جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے۔ عمران خان کو اگر آپ نے رہا کروانا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو قانونی فورم پر جانا چاہیے، ان کا مقدمہ لڑیں، بہترین انداز میں لڑیں، بہترین وکیل کریں، اور اس طرح اگر ان کے یہ سارے الزامات جو ان پر لگائے گئے وہ عدالتوں سے جو ہے وہ ختم ہوں تو اس سے عمران خان کا جو سیاسی قد کاٹ ہے وہ مزید بڑھے گا، اور ان کا جو بیانیہ ہے وہ مزید مضبوط ہوگا۔ اگر آپ نے عمران خان کو اس طرح عام معافی دے کے جو ہے وہ رہا کروانا ہے اور ان کے مقدمات ختم کروانے ہیں تو یہ صرف، اب میں نہیں کہتا کہ یہ جان بوجھ کے کیا گیا، ہو سکتا ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ یہ کیا گیا ہو، لیکن یہ جانے یا انجانے میں یہ ایک طرح سے عمران خان کے بیانیے کو ڈیمیج کرنے کی یہ کوشش تھی۔ اور اسی حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ 3-4 روز پہلے عمران خان نے رؤف حسن صاحب کے ذریعے ایک پیغام دیا تھا صدر پاکستان کو، اور یہ کہا تھا کہ عمران خان نے صدر مملکت کو منع کر دیا ہے کہ وہ کسی قسم کی عام معافی نہیں چاہتے، کیونکہ صدر پاکستان آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت کسی بھی ملزم کی سزا کو معاف کرنے، کم کرنے کا اختیار یا اس کو معطل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اور عمران خان اگر اس وقت صدر مملکت جو ان کے پی ٹی آئی کے بانی رہنماؤں میں شامل ہیں، ان کے انتہائی قریبی دوست ہیں، اگر وہ ان سے کسی قسم کی کوئی معافی نہیں چاہتے تو پھر پی ٹی آئی کو بھی اس طرح کی قرارداد پیش نہیں کرنی چاہیے جس سے عمران خان کے بیانیے کو نقصان پہنچے۔ یہ کچھ تفصیلات تھیں، کچھ دل کی باتیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراء ہوں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔